सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल-रऊफ सिद्दीकी साहब, मोहतरमा डायरेक्टर साहबा, नाम भूल गया हूँ, नवा, तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। ये कल ही मुझे पता चला था, कोई हमारे दोस्त रफ़ीकी साहब जो हैं वो बस मुझे एंड पे जाकर कहते हैं कि आ जाएं आप। पता नहीं मुझे क्या समझते हैं कि मुझे जैसे सब कुछ ही आता हो, लेकिन खैर आज का मौजू जो है सामने आपके। तो ये एक बात है, जो किसी वक्त मुझे CSS का बड़ा शौक़ हुआ करता था। जब मैं 60s की बात है, 1960s की, तो उस वक्त जो ऐसे आया था, एक ऐसे होता है पर चांस वॉट हर नेशनल इंटीग्रेशन एंड हाउ टू अचीव इट, और आई गॉट फर्स्ट क्लास पास इन दैट। तो अच्छा था, लेकिन शुक्र है, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यानी CSS क्वालिफाई भी करने के बावजूद उस वक्त दोनों विंग्स इकट्ठे थे कि मेरे ऊपर नवाजिश ये नहीं हुई अल्लाह ताला की, तो मैं CSS में नहीं आ सका, नंबर थोड़ा सा पीछे आने की वजह से। आज जो कुछ मैंने हासिल कर लिया है वो मैं वहाँ रह कर कभी ना हासिल करूँगा। एक बात जो मेरे सामने रहती है, इंशाअल्लाह लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि वो सारी उम्र मैं फ़ाइलों में दबा रहता, इधर उधर की कई और जो इल्लतें हैं उसके लिए आजकल के जो जब गालियाँ पढ़ रहे हैं तो गालियाँ सुनने के लिए भी मैं उससे भी बच गया। तो बहरहाल मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ। पहले चंद बातें जो हैं वो मैं आपको गुजारिश करूँगा। अल्लामा इकबाल से हम शुरू होते हैं। आपको अच्छी तरह से ये मालूम होगा कि आखिरी जब क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई तो उससे पहले अल्लामा साहब और कायद आज़म में बहुत यानी आपस में एक्सचेंज ऑफ थाट्स हुआ करता था। और अगर अल्लामा इकबाल का ये शेर लिया जाए कि यकीन व कम अमल पे हम मोहब्बत फ़ातिह आलम, जहाद ज़िंदगानी में यह मर्दों की शमशीर हैं, तो यही चीज़ जो है इसको लेकर कायद आज़म आगे चले। उन्होंने कहा कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। क्या था वो? और तंजीम, ठीक है। तो ये चीज़ें वो साथ लेकर चले, उसी के ऊपर इनका ढांचा जो है उन्होंने इस्तवार करने की कोशिश की। वो वक्त उन्हें बड़ा थोड़ा मिला। तो ये एक अपनी जगह एक बात है, लेकिन बहुत कुछ अपना इंजीनियर साहब आपके सामने रख गए हैं। उनकी बहुत सारी बातें जो हैं वो मैं नहीं दोहराऊँगा अल्लामा साहब की, लेकिन एक दो बातें जो कि मैंने हेक्टर विलायतों से मुझे हासिल हुई, जो कि मैंने देखी वहाँ, वो मैं आपको गोश गुजार ज़रूर करना चाहता हूँ। पहली बात कि एक जगह, अब मुझे शहर याद नहीं कौन सा था, उनको इवनिंग में बच्चे जो थे वो मिलने आए, स्टूडेंट्स जो थे। तो अल्लामा साहब अपना कायद आज़म ने सबसे पहला सवाल उनसे ये किया, आप आए हैं, इस वक्त आपकी साइकिलों के ऊपर साइकिल हुआ करती थी, साइकिल के ऊपर लाइट्स क्यों नहीं? उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है। उन्होंने कहा जाएँ पहले सारे लाइट्स लगा कर लाएँ और उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा। आई एम नॉट वन ऑफ दोस हु ब्रेक द लॉ। सारी उम्र कॉन्स्टिट्यूशनल फाइटर रहे, कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने सब कुछ ऑपरेट किया, और कोई किसी किस्म की उन्होंने जिस तरह से प्रोसेशंस में आगे आगे होते हैं वो उन्होंने इस किस्म का सिलसिला किया ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट था उनका। दूसरी बात यह है कि अपने आप को अपनी अना तो नहीं मैं इसको कह सकता, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अल्लामा साहब ने अगर ईगो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मैं लेक्चर्स पढ़े हैं तो उनमें मेरा ख्याल है वो खुद भी गलती कर गए हैं। ईगो का लफ्ज़ जो है वो सेल्फ का बदल नहीं है। अब उसी ईगो से मुराद ये होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम क्या हो, मैं तुम्हें क्या समझता हूँ, वो चीज़ नहीं है। उसमें यह है कि सेल्फ है, सेल्फ। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। बात यह है कि ये हाईएस्ट कोर्ट है सेल्फ आपका, उसके आगे आप पेश करें। यही बात की ज़माने में लाख ने कही थी कि जब आपने कहा कि फोर्स जो है वो बाहर से कोई होनी चाहिए, वो इंसान जो है सेल्फिश है, वो सैवेज है, वो ये, लेकिन लाख ने ये कहा था कि जेन्युइनली कहा था। मैं बहुत ज़्यादा वेस्टर्न फिलासफीज़ में इतना बिलीव नहीं करता, चूँकि मैंने पढ़ी हुई हैं इस ज़माने, बहुत ज़्यादा इनको शौक़ मुझे था पढ़ने का। तो उस सूरत में मैं ये समझता हूँ उसने सही कहा था कि इंसान के अंदर एक रीज़न भी होती है कोई चीज़, उसमें उस कोर्ट में अपने आप को पेश करें। जो आपको अंदर से आवाज़ आ रही है वो असल में आपकी खुद ही है, आपको वही हिदायत देगी
آپ اسی کے تحت آپ آگے چلیں گے. تو یہ چیز جو تھی تو یہ تھا اپنے آپ کو اپ رائٹ رکھنے کے لیے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ جب قائد اعظم نے وہاں سے شفٹ کرنا تھا, یہ اکثر ولایتوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں, وہاں سے جب شفٹ کرنا تھا لندن سے, اس وقت کیا ہوا کہ جتنے لوگ تھے اتنے سوفسٹیکیٹڈ ان کا سارا ہوا کرتا سیٹ اپ, یعنی ٹیسٹ بہت اونچا تھا, ہر چیز سوٹ شوٹ ہر شے, اور گھر میں میزیں کرسیاں. کوئی کہتا تھا وہاں کے گورے جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی میں نے جب جائیں گے قائد اعظم یعنی جناح جب جائیں گے تو اس وقت میں یہ خریدوں گا ان سے, میں وہ خریدوں گا, یہ خریدوں گا. انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا, دعوت کی ان کی, کہا جو جس کو جی چاہتا ہے اٹھا کر لے جاؤ. یہ ہے اپ رائٹ انسان کا کیریکٹرسٹک. تو جناح آپ کو اسی روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اور اپ رائٹ. جیسے کہ بعض دفعہ ایسے یعنی بات آتی تھی تو مثلاً بھٹو صاحب کے بارے میں ایک دفعہ محترمہ فاطمہ جناح نے, کہ میں اس کو بہت عزت کرتی ہوں اس وجہ سے کہ وہ بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے قائد اعظم جو ہے وہ بول رہا ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ بعض کا کیریکٹرسٹک ہوتا ہے, ایک کریکٹر تھا ان کا. تو اس کے بعد آتے ہیں ہم اس پہ کوئی ڈھانچہ کیا بنا. کافی حصہ عنایت صاحب نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ مائنارٹیز کی پریفرنس, ان کے اوپر ان کو ایمنسپیشن سب کچھ ان کی پروٹیکشن کیسے ہو رہی ہے. میرا خیال ہے آج بھی ہم بہت سارے ممالک سے بہت بہتر ہیں, لیکن اس کے باوجود اکا دکا اگر کوئی کسی جگہ کوئی سانحہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جاتا ہے تو یا ہم انسان ہیں, دیٹس اے پارٹ آف آور, یعنی انسان ہونے کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ بعض امپلسز جو ہوتی ہیں, بعض جاہلیت بھی جاگ پڑتی ہے, وہ بھی ہمیں مس گائڈ کرتی ہے. تو یہ چیزیں چلتی ہیں. اس کے باوجود میرا خیال ہے مجھے کوئی آج تک محسوس نہیں ہوا کہ مائنارٹیز نے کبھی کوئی شکایت کی ہو کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, ہمیں وہ پرابلم ہے. مائنارٹیز آر ویری ہیپی, دے آر ویل پروٹیکٹیڈ. کبھی آپ گورا قبرستان میں جا کر دیکھیں کتنی سسٹمیٹیکلی انہوں نے رکھا ہوا ہے. یہاں جو آپ یعنی قبرستان میں جاؤ, اپنے قبرستانوں میں یہ حال ہے کہ میری عمر کا آدمی تو اب جب وہاں سے گرنے لگتا ہے کہ اونچ نیچ یہ وہ قبروں کے اوپر سے گزر کر جا رہے ہیں, بٹ ان اے ون کنڈیشن دے ہیو گاٹ دے ادرز آلسو. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ان میں تھیں اور وہ آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں, اور میں اس ڈھانچے کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کہا تھا. اب اس کو قائم دائم رکھنا, آگے چلانا وہ آپ کا کام ہے. میں تھوڑی سی بات کو دوسری جو کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے نہیں کی, میں آپ کو ادھر لے جانا چاہتا ہوں. اس میں جو سپریم چیز جو کہ اپریشیشن کی کیا تھی علامہ اقبال میں بھی اور ان میں قائد اعظم میں بھی, وہ تھی کہ وہ ینگسٹرس کو ابھارنا چاہتے تھے, اس طرح سے استوار کرنا چاہتے تھے کہ وہ آگے جا کے اپنی باغ کو سنبھال سکیں. اب ہماری لیڈرشپ کا جو حال ہے ان کے بارے میں میرا صرف ایک قطع ہے, وہ آپ سن لیں کہ میرے کیسے کیسے ہیں رہنما جنہیں پاس اہل وفا نہیں, انہیں منزلوں کی ہو کیا خبر جنہیں راستوں کا پتہ نہیں. تو راستے جو ہیں ان کو, جی میرے کیسے کیسے ہیں رہنما جنہیں پاس اہل وفا نہیں, انہیں منزلوں کی ہو کیا خبر جنہیں راستوں کا پتہ نہیں. تو اس حال میں پھر یہی ہوتا ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستہ کیا ہوگا. تو اب جس سٹیج پہ ہم ہیں اس وقت, جس طرح سے ہماری اکانومی ڈیجنریٹ ہوئی ہے, جس طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, جو اس وقت لیڈرشپ چل رہی ہے, جس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ اپنا رول صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہی. کوئی ادارہ, میں کسی ادارے کو اسپیسیفکلی نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ شیمفل ہے. اب بات یہ ہے کہ غلطی کس کی ہے. میں نوجوانوں آپ کو لیبل نہیں کرتا, میں الزام آپ کے اوپر نہیں رکھتا, میں یہ الزام جو ہے کسی کے اوپر نہیں رکھتا. وہ بھی جب جس لوگ بیوروکریٹس کو کرتے ہیں, ابھی چیف سیکرٹری جو گزرا کامران افضل میرا پرانا شاگرد ہے, میں گورنمنٹ کالج لاہور میں 14 سال میں ایڈوائزر اسٹوڈنٹ سفید رہا ہوں, اور آئی ایم گلیڈ ٹو سی دا اولڈ راویئنز اوور ہیئر. سو بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ وہ آج میرے بیٹھے ہیں اور اس شخص کے ساتھ آج اس کی بات سن رہے ہیں جس نے 14 سال اس کی اسٹیج کو بخاری آڈیٹوریم میں کمانڈ کیا. تو میری آپ کو گزارش یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو کہ ہمارے جو کہ پہلی جنریشن تھی, آپ کے والدین اس میں آتے ہیں, گرینڈ
یعنی آپ کے پیرنٹس اس میں آتے ہیں، بہت سارے ہیں جو اس ملک کو اس یعنی اسٹیج پہ لا کر کھڑنے والے ہیں، ان کو آپ لوگوں نے سیدھا کرنا ہے۔ کیسے سیدھا کرنا ہے؟ پہلی بات کیا ہے کہ آپ فلسفہ اقبال کا اپنے اوپر اطلاق کریں۔ فلسفہ اقبال کا اطلاق جس نے کر لیا وہ سمجھ لیں کہ وہ رہ راست پہ جائے گا، وہ ایک اقبال کا شاہین بن گیا یا شعر بن گیا، تو اس کے آگے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ تو اس صورت میں آپ گھروں میں بھی آپ بیٹھ کے اگر آپ کے میں نے ایک چیز دیکھی تھی نا، ایک دن میرے پاس ایک جب میں پرنسپل تھا اس کا سائنس کالج کا، میرے پاس ایک صاحب آئے، سر آپ ایک بات بتائیں کہ آپ کی بچی بڑی لائق ہے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ کیوں ایسے نہیں ہیں؟ میں نے کہا بیٹا ایک بات ہے، سیدھی بات کہ جو آپ کرتے ہیں وہی آپ کے بچے کریں گے نا۔ آپ اگر کچھ سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھ کے بیٹے کو کہیں گے آپ سگریٹ نہ پئیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ بلکہ بیٹا آپ کو کہے گا کہ باپ کو کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں۔ یہ ہے آپ کی اب باری آپ کی ہے، آپ نے سب کو رہ راست پہ لانا ہے۔ کیسے لانا ہے؟ علامہ اقبال آپ کو راستہ دکھائیں گے، اس راستے پہ چلیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی جلدی تو یہ ہوتا ہے۔ یہ بات دیکھیں، میں انڈیا گیا کیس پریزنٹیشن کرنے کے لیے، تو وہاں ڈاکٹر شکلا تھی، ان کی ڈی جی ڈائریکٹر جنرل تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب ہم کچھ آپس میں ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں۔ کیا؟ ہم آپس میں تو بیٹھے ہیں، پالیٹیشینز بیٹھے ہیں آپس میں یا نہ بیٹھے، تو یہ ہے کہ نیچے سے چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کا حال عالم یہ ہے اس ملک کا کہ اس میں تقریباً تن ہم داد شد پمبا کجا کجا نہم والی بات ہے۔ تو وہ پمبا کیسے رکھیں گے، کہاں کہاں رکھیں گے، اس طرح سے رکھیں گے، اس کے لیے آپ کو ساری قوم کا ڈھانچہ بدلنا ہوگا، ساری قوم کو اوور آل کرنا ہے آپ نے۔ یہ بربادی جو ہو چکی ہے نا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور آج کل میں اس سلسلے میں کام کر رہا ہوں، تھوڑا بہت جو ہے وہ 4 لیکچر میں دے چکا ہوں۔ دیٹ از آن دا ریکوری آف، میں کیمسٹ نہیں ہوں، خالی کیمسٹری میرا ایک سبجیکٹ تھا، اس کے بعد بایو کیمسٹری، پھر اکنامکس میں میری پوسٹ ڈاکٹر ریسرچ ہے، پھر میں نے آ کے ایم بی اے کیا، اقبالیات میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، بالکل آپ جانتے ہیں کس طرح سے چل رہا ہوں۔ اقبال پہ اگر ہم آئی ہے میری کتاب آخری، اس میں ساری میری جو ڈیڈیکیشن ہے اقبال کے ساتھ اور جو دین اسلام کے ساتھ ہے، وہ اس کے اندر وہ ایک پروف ہے اس کا۔ تو میں آپ کو مخلص مشورہ جو ہے وہ یہی دوں گا کہ آپ بالکل یعنی علامہ اقبال کے فلسفے کے اوپر چلیں، اس کے بعد قائد اعظم کے اصولوں کے اوپر چلیں، تو آپ کے آگے کوئی فل سٹاپ نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک میں جو کہ ایلڈرز کو ٹپ دینا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپارٹنٹ ہے، اس کو برا نہ منائیے گا آپ۔ میرے ایک ایکسپیرینس جب میں گلاسگو میں تھا، اور گلاسگو پاکستانی اسٹوڈنٹس یونین پریزیڈنٹ، تو پریزیڈینشیل ایڈریس میں دے رہا تھا، تو میں نے سارے کا سارا کریڈٹ جو ہے پاکستان بننے کا علامہ اقبال کو دے دیا۔ اور دیر بعد سچ ری ایکشن، مجھے کئی لوگوں نے آ کر بعد میں پروٹیسٹ کیا کہ جی ہمارے ڈاکٹر لطف اللہ تھے فرنٹیئر سے، جی ہمارے فلاں صاحب نے بھی تو اس میں آئیڈیا پاکستان دیا تھا۔ وہ آگے کیا نام ہے وہاں جو وائس کانسل ہوا کرتے تھے بنگال کے تھے، جو بعد میں چھوڑ گئے، جی آپ نے تو جی سارا کریڈٹ علامہ اقبال کو دے دیا۔ تو جب نیشنل انٹیگریشن کی بات آتی ہے نا، تو اس بات کو مت بھولیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بعض چیزوں کو کہتے ہیں جی پنجابیوں نے ہر چیز آپ نے کر لی ہے، مناپلائز کر لی ہے، ہمارا بھی کچھ حق ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کنٹریبیوٹرز ہیں جو بیچارے انڈیا میں ہی رہ گئے، جو میجر کنٹریبیوٹر تھے وہ انڈیا میں رہ گئے، اب ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ انڈیا میں جا کر اب وہی جامع مسجد جا کر دیکھیں اس کا جو برا حال ہے، اور اس کی بجائے کہیں گے جی آپ اولیاء انبیاء کی طرف چلے جائیں۔ میں نے ڈاکٹر پراشر کو کہا کہ یار میں گیا تھا، میں بڑا ڈپریس ہوا، نہیں آپ یہاں کی بجائے ادھر جانا چاہیے تھا۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ اب آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ وہ اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں اس بات کو، تو آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ ان کی بھی اپریشیشن کریں جو ان میں آئے ہیں۔ تو دوسری بات جو ہے بڑی اہم ہے، ایک دم درد شورا کی بات ہے، اس کا میں لائف ممبر ہوں۔ تو ایک صاحب جن کو بڑا قوم کا درد چل رہا تھا، کب کوئی قائد اعظم پیدا ہوگا، کب کوئی علامہ اقبال پیدا ہوگا، کب کوئی سر سید پیدا ہوگا، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں آ کہ جی جب آپ لوگ پیدا ہونے دیں گے۔ ظفر کر رہے تھے، ایسے ظفر اس دن پریزائڈ کر رہے تھے، اس میں سارے ہنس پڑے اس بات پہ۔ میں نے کہا یہ ہنسی کی بات نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ آپ لوگ پیدا ہونے بھی نہیں دیتے، آپ دوسروں کو مانتا ہی نہیں ہے، جب تو کسی کنٹریبیوشن کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے آپ، تو کیسے کوئی اقبال پیدا ہوگا، کیسے کوئی قائد اعظم پیدا ہوگا؟ بعض چیزیں ایسی بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے نہ کی ہوں، اگلا آنے والا اسے بھی آگے لے جائے. تو لہذا ہمیں چاہیے، ایلڈرس کو چاہیے کہ وہ ان کو اپریشیٹ کریں، باقاعدہ انکریج کریں گے تو بہت سارے اقبال بھی پیدا ہو سکتے ہیں، بہت سارے قائد اعظم بھی پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ میری آخری ایڈوائس آپ لوگوں کو گوش گزار کرنا تھا. میں نے تھینک یو ویری مچ.